बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन जो है, फ़ज़ाई ऑपरेशन हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, कहीं पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की बहुत ज़्यादा मुखालफत है और उसमें सर फहरिस्त जो सूबा है वो सिंध है। सिंध ने ये इनकार कर दिया है वज़ीर आज़म की इस दरख्वास्त पर कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं खोली जाएगी। आपको याद होगा कि कल ही वज़ीर आज़म ने तमाम सूबों से ये बात की थी कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दें ताकि आवाम को जो नुकसान हो रहा है उससे बचा जा सके। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो बयानात सामने आ रहे हैं सिंध की तरफ से वो यही हैं कि हम नहीं चाहते कि केसेस की तादाद में इजाफा हो, इसलिए वज़ीर आज़म की दरख्वास्त अपनी जगह पर, उनकी तजवीज़ अपनी जगह पर, लेकिन हम ऐसा करने से कासिर हैं। लेकिन पंजाब में और KPK में बाकायदा फैसला किया गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स खोल दी जाएंगी, लेकिन साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। अब मेन जो सवाल है वो यही है कि क्या हुकूमत की तरफ से जो SOPs बनाए गए हैं उन पर अमल दरामद हो रहा है। आज ये भी हुकूमती वज़रा कहते हैं हमें दिखाई दिए कि अगर इन SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा तो फिर हम सख्त लॉकडाउन की तरफ चले जाएंगे। आज का जो हमारा प्रोग्राम का फोकस है वो मुख्तलिफ शहरों में जो सूरत हाल है इस लॉकडाउन में नरमी होने के बाद वो हम आपको दिखाएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई उन SOPs पर अमल दरामद हो रहा है, क्या हालात हैं बाज़ारों के, क्या हालात हैं कारोबारी सेंटर्स के, और साथ ही साथ इस लॉकडाउन में नरमी के बाद आवाम किस तरीके से बिहेव कर रही है। आवाम जो है वो क्या इस बात को समझने को तैयार है जो वज़ीर आज़म और जो हुकूमत कह रही है कि अब ये सिर्फ अवाम पर है कि उन्होंने किस तरीके से ख़ुद को और दूसरों को कोरोना से बचाना है। और इसका लॉकडाउन में नरमी का जो इम्पैक्ट है हस्पतालों पर, उस पर डॉक्टर्स हजरात जो हैं वो क्या कहते हैं, आज के प्रोग्राम में हम उस पर फोकस करेंगे। हमारे साथ हमारे मुख्तलिफ मुल्क के शहरों से रिपोर्टर्स जो हैं 92 के वो मौजूद होंगे। सबसे पहले इस्लामाबाद और लाहौर के रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं। हुसैन अहमद हैं इस्लामाबाद से और दुआ मिर्ज़ा हैं हमारे साथ लाहौर से। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आगे चल के कुछ और कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी हमें ज्वाइन करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में डॉक्टर खालिद रंधावा साहब मौजूद हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन क्लिनिकल ट्रायल कमेटी हैं। आपका भी डॉक्टर साहब शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ अगर मैं कर लूँ, आप क्या समझ रहे हैं कि ये लॉकडाउन में नरमी के बाद जो रिस्ट्रिक्शंस इस तरीके से लिफ्ट हुई हैं, एक तो हमें रश नज़र आता है आवाम का, शायद उतना एहसास नहीं है जो हुकूमत बार बार इस्तदा करती दिखाई दे रही है आवाम से, लेकिन प्रैक्टिकली क्या सिचुएशन है आपके इंस्टीट्यूट के अंदर, आपके हस्पताल की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे क्या कोरोना के मरीज़ों का जो तादाद है वो बढ़ी है इस नरमी के बाद से? देखिए जी, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत मुश्किल फ़ैसला है। लॉकडाउन रखना भी एक मुश्किल फ़ैसला है, खोलना भी मुश्किल फ़ैसला है। लेकिन हमें ये मानना चाहिए एज ए नेशन का हम कोई डिसिप्लिन लोग नहीं हैं। इट्स अ फैक्ट। लॉकडाउन गवर्नमेंट ने जिस नीयत से खोला है, गवर्नमेंट की उस नीयत को ऑनर नहीं किया जा रहा पब्लिक के लेवल पे, और उसमें नुकसान उसी का है जो ऑनर नहीं कर रहा। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अवाम को सिर्फ एक मैसेज देने की ज़रूरत है कि मार्केटों में बहुत जगह है आपके लिए, शॉपिंग के लिए, आउटिंग के लिए, किसी भी काम के लिए, लेकिन अस्पतालों में इतनी जगह नहीं है। ये मार्केटों का रास्ता इन हालात में, मार्केटों से गुजर के ये रास्ता अस्पतालों की तरफ जा रहा है, और आगे से ये गली बड़ी तंग हो रही है। जब तंग गली में ज़्यादा लोग आते हैं तो क्या होता है ये कहने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन जिस नीयत से गवर्नमेंट ने खोला है, रियली इट्स अप्रिशिएबल, लेकिन जिस तरह पब्लिक इसको ले रही है, इट्स डिज़ास्टर्स। सही है, तबाह कौन है। ये पब्लिक खुद मेहनत करके अस्पतालों को चौक करने जा रही है। कल को कोई यह ना कहे कि यह हुकूमत का कसूर है। हुकूमत ने अपनी पूरी कोशिश की लोगों को लीवरेज देने की, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक ने शो करनी। वो यही बात है ना कि वो प्राइम मिनिस्टर जिस तरह कह रहे हैं कि भाई हमारे पास अगर कोई टाइम फ्रेम होता कि 3 महीने कोरोना, तो हम 3 महीने लॉकडाउन लगा देते। अब इसका टाइम फ्रेम पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। सो हम नरमियाँ जो हैं वो आवाम के लिए कर रहे हैं, बट आवाम उस तरीके से आपको लगता है कि नहीं तवज्जो दे रही है। ऑस्ट्रेलिया में देखें, उन्होंने 15-15 हज़ार डॉलर फाइन किया वायलेशंस पे। हमारे यहाँ भी आज ऐसी कोई खबरें आ रही हैं, लेकिन पता नहीं मैंने तो पहले भी आपके प्रोग्राम में ये अर्ज किया था कि लेजिस्लेशन और इन्फोर्समेंट मेरी ज़ाती राय में इसके बगैर नहीं होगा।
صحیح ہے. اب میں آج ایک اور چیز بھی میں دیکھ رہی تھی کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت جو ہیں ڈاکٹر ظفر مرزا, انہوں نے کہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اب کارروائی کرے گی اگر کسی نے رش والی جگہوں پر ماسک نہیں پہنا ہوا تو, اور کہہ رہے ہیں کہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی جلدی آ جائے گا. دعا میں آپ کی طرف پہلے آتی ہوں کہ لاہور کی صورتحال کیا ہے؟ وہاں پہ بھی اوبویسلی لاک ڈاؤن میں نرمی کے ساتھ ساتھ کچھ دن مخصوص کیے گئے تھے کہ وہاں کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوگا. کیا آج کا دن ان میں سے تھا؟ اور ویسے کیا صورتحال ہے بازاروں کے اور کاروباری مراکز کے ٹائمنگز کے حوالے سے بھی بتائیں. جی بالکل سعدیہ, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ان یور شو. سب سے پہلے تو لاہور وہ شہر ہے جہاں پر پہلے دن سے ہی سب سے زیادہ, اگر عام شہروں میں بات کریں تو کرونا سب سے زیادہ لاہور میں کیسز سامنے آئے. آج وہ دن ہے جو لاک ڈاؤن والا دن ہے. جمعہ ہفتہ اتوار کو تمام دکانیں بند ہیں, صرف جنرل سٹورز, گروسری سٹورز اور ضرورت اشیاء کی چیزیں کھلی ہوئی ہیں. لیکن آپ میرے پیچھے اگر فریم میں میرے دیکھ سکیں تو لوگوں کی بڑی تعداد اس وقت بھی باہر نکلی ہوئی ہے. دہی والی دکان پر بہت زیادہ رش ہے, لگے افطاری کے بعد کا ٹائم ہے, لوگ ویسے ہی باہر آ کے کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ باقاعدہ یہ دیکھنے آئے ہیں کہ لاک ڈاؤن کیسا ہوتا ہے. جو نرمی والا دن ہے اس کا اندازہ آپ آج کی صورتحال سے لگا ہی سکتی ہیں. دوپہر 12 بجے اتنا رش ہوتا ہے بازاروں میں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, کوئی ایس او پیز فالو نہیں کی جا رہی. مارکیٹ کمیٹیاں پہلے ہمیں یہ یقین دہانی کراتی نظر آئیں کہ جی تمام ایس او پیز فالو کی جائیں گی, دکانیں کھول دی جائیں. جب دکانیں کھول دی گئیں تو پہلے 4 دن بہت ورسٹ گزرے, بلکہ ان 4 دنوں میں سے ایک دن ایسا بھی تھا جب لاہور میں 24 گھنٹے میں 816 کیسز رپورٹ ہوئے صرف لاہور میں, جو کہ پورے سندھ سے بھی زیادہ تھے. تو یہ صورتحال ہے یہاں پہ لاہور کی. آج بھی 24 گھنٹے میں اگر بات کریں تو 110 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. یہاں پر تمام دکانیں کھلی ہوئی ہیں. آج لاک ڈاؤن کا دن ہے, جمعہ ہفتہ اتوار کو تمام دکانیں کہا گیا تھا بند کی جائیں گی, لیکن آج بھی شٹر ڈاؤن کے ساتھ دکانیں کھلی ہوئی ہیں پارشلی. اور باقی جو ضرورت اشیاء کی چیزیں ہیں وہاں پر بہت زیادہ رش ہے. میڈیکل سٹورز پہ بہت زیادہ رش ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پیر سے شاپنگ مالز بھی کھول دیے جائیں گے. تو لوگ آپ دیکھیے گا کہ شاپنگ مالز میں صرف سیر و تفریح کے لیے آئیں گے, شاپنگ کے لیے آئے نہ آئے. باقی اگر بات کریں وزٹس کی تو صوبائی وزیر کی جانب سے یہ بات آپ کی درست ہے سے میاں اقبال وزٹ کر رہے ہیں مارکیٹوں کہ مالز بھی کھولنے کا فیصلہ کر رہے ہیں منڈے کو. میں دعا آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. میں ذرا ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کا بھی موقف جان لوں. ڈاکٹر صاحب آپ سن رہے ہیں جو دعا مرزا بتا رہی ہیں, یہ آپ کے شہر کا علم ہے اور یہ ہر جگہ پہ یہ حال چل رہا ہے. یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ پابندی ہو نہیں رہی اوبویسلی. آج وہ دن ہے جب لاک ڈاؤن سخت تھا لاہور کے اندر اور باقی شہروں کے اندر بھی, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ نہیں تیار ہیں. آپ کی رائے میں یہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا ہمیں سختی کی طرف جانا پڑے گا کیونکہ عوام تو سننے کو تیار نہیں ہے؟ دیکھیں سعدیہ, سب سے پہلے میں ایک چھوٹا سا کویسچن کرتا ہوں کہ ہم کس چیز کی نرمی کی بات کر رہے ہیں؟ لاک ڈاؤن کی. لاک ڈاؤن پاکستان میں ہوا کب اور کہاں تھا؟ میرے خیال میں ٹیکنیکلی یہ جو بھی, چاہے وہ سندھ کی گورنمنٹ تھی, چاہے پنجاب تھی, کوئی بھی گورنمنٹ, لاک ڈاؤن ہوا ہی نہیں. ہم نے اس ایز اے قوم, ایز اے نیشن, ہم نے اس بیماری کو وہ چانس ہی نہیں دیا کہ ہم اس کو کنٹین کر سکیں. تو ہم کس چیز کا گلہ شکوہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو گورنمنٹ نے کیا یہ اس نے ایک پاپولر ڈیسیژن لیا, لیکن انفارچونیٹلی مجھے نظر آ رہا ہے عید کے قریب they'll be have to ایک ان کو ان پاپولر ڈیسیژن لینا پڑے گا. تو اچھی گورنمنٹس وہی ہوتی ہیں جو پاپولر اور ان پاپولر دونوں ڈیسیژنز لیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے لوگوں کی زندگیاں بچانی ہیں, اور وی آر اوور اسٹریچڈ فار ریسورسز ایز فار ایز ہیلتھ از کنسرنڈ. 47 سے اب تک کسی گورنمنٹ نے اس سیکٹر کے ساتھ جسٹس نہیں کی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیسیژن ڈاکٹر صاحب از دیٹ یو ول ہیو ٹو گو فار اے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن. آپ کو لگ رہا ہے یہ عید کے دنوں کے قریب جو صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے؟ جی کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, جیسے یہ دعا کہہ رہی تھی کہ دیکھیں جو لاک ڈاؤن میں ابھی جو سو کالڈ لاک ڈاؤن میں ابھی ریلیکسیشن کی گئی, اس کا رزلٹ ابھی نہیں آئے گا 1-2 دن میں, اس کا رزلٹ آئے گا 10 یا 12 دن بعد. یہ انکیوبیشن پیریڈ ہے, جو انفیکشن کا سائیکل ہے, ٹرانسمیشن کا سائیکل ہے. اس کے بعد دیز پیپل ول بی اینٹرنگ اے فیز آف انکیوبیشن پیریڈ, جو کہ اس کا 10 سے 15 دن ہے. تو اس کے بعد انفارچونیٹلی 30% یہ لوگ وہ ہوں گے جو بالکل جن میں علامات نہیں ہوں گی مگر وہ ڈیزیز کیری کرتے پھریں گے, اور وہ اوسطاً 10 گھنٹے میں 5 سے 7 لوگوں کو یہ لگاتے پھریں گے, اور تقریباً ایک ہفتے میں وہ کوئی 70 سے زیادہ لوگوں کو انفیکٹ کر بیٹھے ہوں گے. تو ہم یہ انفارچونیٹلی یہ اس طرف
کوشش ہو رہی ہے کہ ہرڈ امیونٹی، لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ پولیٹیشنز کا نہیں، ان کا ایک مائنڈ ہوگا جو بھی انہوں نے کہا صحیح اپنے اندازے سے. میں پیورلی ایز اے ٹیکنیکل پرسن ود اے ویری نیرو ویژن میں یہ کہوں گا کہ ہرڈ امیونٹی کے لیے ہمیں بہت بڑی پرائس پے کرنی پڑے گی. 68% سے زیادہ پاپولیشن انفیکٹ کرانی پڑے گی، اور پاکستان تیسرا بڑا ملک دنیا کا ہونے جا رہا ہے. اور جب آپ 68% کو انفیکٹ کرائیں گے، آپ کی بہت اچھے موٹیلٹی فگرز بھی 1 to 2% ہوں گے. 2% آف 68% پاپولیشن انفارچونیٹلی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندازے غلط ہوں، تو واٹ پرائس وی آر ٹرائنگ ٹو پے آف ہیومن لائف. تو ایک زندگی بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین میں بھی یہی، اور بالکل صحیح ہے کہ جس نے ایک زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت بچا لی. اس لیے وی شوڈ آل اسٹرائیو ٹو پوری انسانیت کو بچایا. بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ ہماری عوام ریئلائز کر لے تو ان کا بھی بھلا ہے، ارد گرد کے لوگوں کا بھی بھلا ہے. حسین احمد، میں آپ کی طرف بھی آتی ہوں. یہ جو ڈاکٹر صاحب ابھی بات کر رہے تھے یہ بالکل درست ہے، اور ہم بھی اس کی نشاندہی اپنے مختلف پروگرامز میں پہلے بھی کرتے رہے کہ ہم تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد عوام نہیں سن رہی ہے، باہر نکل آئیے، ایک پاپولر ڈیسیجن ہوا، عوام کے حق میں کچھ کرنے کی حکومت نے کوشش کی. لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایک ویلڈ نقطہ اٹھایا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن تھا کہاں، پہلے بھی کہاں لاک ڈاؤن نظر آ رہا تھا اس وائرس کو کنٹین کرنے کے لیے؟ کون سی ایسی ایفرٹس تھیں جس میں آپ صحیح معنوں میں کہہ سکتے ہیں لاک ڈاؤن تھا؟ اسلام آباد میں ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں دوسرے شہروں سے، ہم کہتے ہیں تھوڑا سا مختلف کیپٹل ہے، یا شاید یہاں پہ چیزیں انفورس کرانا تھوڑا بہتر عمل درآمد جو ہے وہ ہمیں نظر آ جاتا ہے حکومتی گائیڈ لائنز پہ یا SOPs پہ. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں مختلف صورتحال ہے، یا یہاں بھی جو دعا بتا رہی ہیں لاہور جیسا ہی حال ہے؟ جی بالکل، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں جو ہے وہ وقت دیا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جو کہ آپ کو معلوم ہے اسلام آباد میں جو ہے وہ قائم ہے، اور روزانہ اس میں جو ہے وہ اجلاس ہوتے ہیں، اور تمام صوبوں کے نمائندے اس میں شامل ہوتے ہیں، تمام وزراء ہوتے ہیں، اور روزانہ اعداد و شمار وہ جاری کرتے ہیں. تو صرف آج کے اعداد و شمار میں آپ کو بتا دوں کہ ملک بھر میں 1500 سے زائد ان 24 گھنٹوں میں جو ہے وہ کیسز سامنے آئے ہیں، اور اگر 2 دن پہلے کی بات کریں تو 2200 کیسز جو ہے وہ اس لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد جو ہے وہ 24 گھنٹوں کے دوران آئے تھے. اور اسلام آباد میں بڑی تیزی سے جو ہے وہ یہ وائرس پھیلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اگر ہم 1 مئی کا اعداد و شمار جو ہے وہ آپ سے میں شیئر کروں تو تقریباً 450 سے 550 مریض جو ہے وہ اسلام آباد میں تھے، لیکن آج جو ہے 921 تک جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. اور روزانہ پہلے جب 10 سے 20 یا 20 سے 25 مریض روزانہ آتے تھے، لیکن اب یہ مریض روزانہ 50 سے 60 کی صورت میں جو ہے وہ آ رہے ہیں. اور سب سے زیادہ جو ہمارا اسلام آباد کا جو G8 کا علاقہ ہے وہاں پر جو ہے وہ کم از کم 70 سے 80 جو ہے وہ مریض صرف G8 میں ہیں. اس کے علاوہ G10 ہے جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ سامنے سبزی منڈی ہے، اور سبزی منڈی ہر وقت کھلی ہوتی ہے. وہاں پر عوام کا بے شمار جو ہے وہ رش ہوتا ہے، جو کہ لاک ڈاؤن کے دوران بھی 70% جو پیشنٹس ہیں اسلام آباد میں کرونا کے وہ G8 میں ہے 70 سے 80%. تو کیا اس سیکٹر کو سیل کیا ہوا ہے؟ کیونکہ ہم تو یہی دیکھ رہے تھے نا کہ کنٹین کرنے کی پالیسی ہے، اور جہاں پہ ایسے کیسز آئیں گے تو وہ سیکٹرز کو سیل کیا جا رہا تھا اسلام آباد میں. تو کیا G8 بھی ان سیکٹرز میں سے ایک ہے؟ جی بالکل، G8 کی کئی جو ہے وہ گلیاں ہیں، جو بلاکس ہیں وہ جو ہے وہ سیل کیے گئے ہیں. اس کے بعد جو سبزی منڈی کے اپوزٹ جو G10 کا علاقہ ہے وہاں پر جو ہے وہ 5 گلیاں جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ اس وائرس کا شکار ہیں. اس کے علاوہ جو ترامڑی کا علاقہ ہے، اور اس کے علاوہ جو G7 ہے، جو G6 ہے، وہاں پر بھی کیسوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ ہے. لیکن دوسری جانب جو پنجاب کا اگر ہم موازنہ کریں اسلام آباد سے، تو اسلام آباد میں 2 دن جو ہے وہ چھٹی ہوتی ہے، ہفتہ اور اتوار کو، جمعے کو یہاں دکانیں کھولنے کی اجازت ہے. لیکن دوسری جانب پنجاب میں جو ہے وہ جمعے کو بھی چونکہ بند رکھنے کی اجازت دی گئی ہے. لیکن یہاں پر بھی جب دکانیں کھلتی ہیں تو یہاں بالکل SOPs نام کی کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی. عوام کا جمع غفیر جو ہے وہ صبح سے ہی جو ہے وہ مارکیٹوں کی طرف جو ہے وہ رخ کرنا شروع کر دیتے ہیں. رمضان بھی ہے اور ساتھ ساتھ آگے عید بھی آ رہی ہے، عید کی شاپنگ کا بھی لوگوں کو چونکہ ہوتا ہے، اس لیے صبح سے ہی جو ہے وہ مارکیٹیں جو ہے وہ بھر جاتی ہیں، جس کے بعد انتظامیہ کو SOPs پر جو ہے وہ عمل کراتے ہوئے کافی مشکلات کا سامنا ہے. DC اسلام آباد جو ہے انہوں نے گزشتہ روز جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا، اور انہوں نے کہا کہ بغیر ماسک کے کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی دکان میں داخل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز جمعہ بھی تھا، لیکن جمعے کے بعد ایک خاصی تعداد جو ہے وہ لوگوں کی بغیر ماسک کے جو ہے وہ شہر میں گھومتی ہوئی نظر آئی ہے. اسی طرح جو دیگر سینیٹائزر کا استعمال ہے. حسین اسٹے ود اس. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. یہ مجھے بتائے گا، میں شاید ڈونٹ مائنڈ می سیئنگ دس، آئی مائٹ ساؤنڈ اے بٹ کروڈ، بٹ یہ جو صورتحال بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک عوام
عوام کی جانوں کا مسئلہ ہے, اموات ہو رہی ہیں, کیسز بڑھ رہے ہیں, اس میں پہلے بزرگ کیا, جوان کیا, بچے بھی انفیکٹڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں, لیکن یہاں پہ جو ہے وہ عید کی شاپنگز ہی نہیں ختم ہو رہی ہیں لوگوں کی. یہاں پہ جو ہے وہ لوگ خود ہی ریئلائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ وہی والی بات ہے جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ آپ جو مرضی کر لیں, عوام کو فرق نہیں پڑ رہا ہے. کیوں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ کسی بھی یا قوم ڈسپلنڈ ہوتی ہے یا گورنمنٹ ڈسپلنڈ ہوتی ہے, یا دونوں ہوتے ہیں. گورنمنٹ تو خیر ہوتی ہے, میں گورنمنٹ تو ڈسپلنڈ ہو ہی نہیں سکتی, اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. جب پرسسٹنٹلی گورنمنٹ نے دیکھ لیا ہے کہ پبلک از ناٹ ڈسپلنڈ, تو پھر وہی بات ہے, اسٹیچ ان ٹائم سیوز دا نائن. تو انپاپولر ڈیسیژن جو ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کہہ رہے ہیں, ایک مسئلہ ایک ٹانکے سے حل ہو سکتا ہے, کل کو 9 لگانے پڑے گے. مجھے ڈر ہے خاک بدہن, خدا نہ کرے کہ شاید گورنمنٹ کو عید کے دن کرفیو لگانا پڑ جائے. اچھا, ڈرے ہم اس وقت سے. یہ میسیجز پبلک کے لیے, جس عید کے لیے آپ شاپنگ کر رہے ہیں. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ یو کانٹ ایون, وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا کانسیپٹ ہے, آپ لوگوں سے مل نہیں سکتے, آپ عید پہ اس طریقے سے لوگوں کو وزٹ نہیں کر سکتے, کوئی آپ کے گھر نہیں آ سکتا, لیکن عید کی شاپنگ ضرور کرنی ہے. آپ کی بے احتیاطی کی وجہ سے میری فیملی میں عید تک کوئی ڈیتھ ہو جائے, خدا نخواستہ آپ کی فیملی میں ہو جائے, کس چیز کی عید ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. کل کو یہ خدا نخواستہ یہ عید یوم سوگ نہ بن جائے. یہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا اسٹیک, جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا ہے, ہی از اے ٹیچر آف ٹیچرز, کہ گورنمنٹ کو ان پاپولر ڈیسیژن کی طرف جانا چاہیے. لاک ڈاؤن واقعی نہیں ہوا, آج تک نہیں ہوا, صرف باتوں میں ہوا ہے, اکیڈیمکلی ہو گیا. کہ یہ گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا لوگوں کو بچانے کے لیے لوگوں پہ سختی کرنا ضروری ہوتا ہے کہ نہیں. ہمارے معاشرے میں تو آپ کو بچے کو سدھارنے کے لیے کئی دفعہ تھپڑ بھی مارنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ گورنمنٹ کو ٹائم پہ سوچنا چاہیے. اور جو انکوبیشن پیریڈ کی بات کر رہے ہیں 10 to 15 days, is almost going to be completed around Eid. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, I have to go for a break. بریک سے واپس آ کے ہم ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. Stay tuned. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ جو لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد جو فیصلے کیے جا رہے ہیں, اوبویسلی عوام کا سوچ کے حکومت تو یہ فیصلے لے رہی ہے, لیکن عوام کس طریقے سے رسپونڈ کر رہی ہے اس پہ ابھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد رندھاوا صاحب بھی بات کر رہے تھے, ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ وہ رسپانس جو ہے وہ کچھ خاصا اچھا نہیں ہے, وہ پازیٹیو رسپانس نہیں ہے. بازاروں میں آپ کو رش نظر آتا ہے, گائیڈ لائنز کی خلاف ورزیاں آپ کو نظر آتی ہیں. اب حکومت کو کیا واقعی ایک ان پاپولر ڈیسیژن کی طرف جانا پڑے گا؟ ہم پاکستان کے مختلف شہروں سے اپنے کورسپونڈنٹس ہمیں بتا رہے ہیں کیا صورتحال ہے. اس وقت عرفان موسیٰ زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے, اور کفایت علی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئٹہ سے. آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بٹ اس سے پہلے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, یہ ایک, کیونکہ آپ کلینکل ٹرائل کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں, اب یہ جو ایک دوا ریمڈیزیویر کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ اجازت دے دی گئی ہے یہ بنانے کی, اور یہ کافی افیکٹو نظر آئی ہے اگینسٹ کرونا, اس میں کتنی صداقت ہے اور کیا اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ سعدیہ, اگر آپ اجازت دیں, آپ نے ایک بہت اچھا سوال اور بھی کیا تھا, اس کا شاید وہ بیچ میں جواب نہیں ہو سکا کہ کیوں ہماری عوام اس طرح مؤثر حکمت عملی نہیں اپنا رہی. گورنمنٹ نے کہہ دیا, گورنمنٹ نے اونرشپ پاس آن کر دی پبلک کو, لیکن کیوں پبلک اتنی ارریسپانسبلی بہیو کر رہی ہے؟ اس کا میں 1 منٹ میں جواب یہ دینا چاہوں گا بالکل کہ صرف آپ کیونکہ ماشاءاللہ بہت پولیٹیکل پروگرامز بھی کرتے ہیں اور بہت اچھے کرتے ہیں. انفیکٹ ہم آپ کو بڑا واچ کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ, آپ کی بہت اچھے پروگرام ہوتا ہے. تو آپ کا کوئی پروگرام ہم آرکائیونگ کر لیں یا کسی اور اینکر کا کر لیں, جہاں یہ 2-3 پارٹیاں بیٹھی ہوں اور جہاں پہ آپ نے کرونا پہ ڈبیٹ کرائی ہو, یا اس کے بعد آپ اسمبلی کا حال دیکھ لیں جس کا اجلاس ہی اسی لیے بلایا گیا, اور جس نے بلایا وہی نہیں ٹرن اپ ہوا, یعنی کہ ہوسٹ ہی نہیں آیا. ٹھیک ہے, جو دولہا بھی نہیں آیا, اس کی برات بھی نہیں آئی, تو جو اس سے ہم نے کیا پرسیپشن لیا. اینڈ سم ٹائمز پرسیپشنز آر اسٹرانگر دین ریئلٹیز, اور خاص کر اگر آپ اس
उस आवाम के साथ बात कर रहे हैं जिनका एवरेज एजुकेशन लेवल लो है, अंडरस्टैंडिंग लो है, जो जिसमें सारे डॉक्टर या एंकर्स या टीवी पर्सन नहीं है, एक आम फहम छाबड़ी वाला है या आम शॉपर है आपका, जिसने शायद शॉपिंग कम करनी है, विंडो शॉपिंग ज़्यादा करनी है, जिसने एक मोटरसाइकिल पे 3 बच्चों को और वाइफ को बिठाया हुआ है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी फ्रेगमेंटेड जब उनको इस बीमारी के बारे में मैसेज जाएगा तो यू एक्सपेक्ट देम टू टेक दिस सीरियसली? और यही सुप्रीम कोर्ट ने भी राइटली सो पॉइंट आउट किया कि आप एक पेज पे तो हो, आपकी यूनिफाइड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हो, यूनिफाइड आपका एक प्लान, इम्प्लीमेंटेशन प्लान हो, और तब अवाम भी इसको सीरियसली लेगी। नहीं तो अवाम आपके जो प्रोग्राम देखती है, वो जब 9 बजे की खबरें लगाती है तो कहती है यार ये सब अपना अपना चूरन बेच रहे हैं, कोई अपनी पार्टी ये बात कर रही है, कोई अपनी पार्टी को लॉकडाउन। बिल्कुल ठीक है, इसलिए वो पार्लियामान पे तो ये कल ही मैं अपने प्रोग्राम में ये डिबेट कर रही थी व्हेन आई हैड पॉलिटिशियंस विद मी कि आपका जो पार्लियामान का इजलास था, एंड दे एग्रीड विद मी, खुद पार्लियामेंटेरियंस थे, दे सेड बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि सियासी तकरीर के अलावा कुछ नहीं था, उसका आउटकम ही कुछ नहीं हुआ। वहां पे आप देख लें, वहां पे एक लड़ रहा है, दूसरा जवाब दे रहा है, फिर कुछ हो रहा है, फिर उसका जवाब आ रहा है। आवाम को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप इलेक्टेड रेप्स बैठे हुए हैं, आप कोई कोरोना पे पॉलिसी नहीं बना रहे, बुलाया इजलास आपने कोरोना के लिए था, तो वो बात आपकी दुरुस्त है। मैं इसमें 30 सेकंड कि एक तरफ ये क्लेम किया जा रहा है कि मुल्क हालते जंग में है, हालते जंग में है जी। तो जिस किसी ने भी जंग के हालात देखे हैं उस दौरान तो महाज पे अपोजिशन और गवर्नमेंट के पॉलिटिशियन मिलकर जाते हैं अपने फौजियों को इनकरेज करने के लिए। क्या किसी हॉस्पिटल में देखा है आपने कि जो महाज है जंग का, गवर्नमेंट और अपोजिशन के पॉलिटिशियन मिलकर इनकरेज करने गए हों अपने फ्रंट लाइन सोल्जर्स को? नहीं। क्या मैसेज दे रहे हैं एज ए नेशन? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। डॉक्टर जावेद अकरम साहब जी, सर कंप्लीट कर लें। जी रेमडेसिविर का मैं बता रहा हूँ कि हम इस वक्त पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ में आगे है, और वो इस चीज़ में है कि हम क्लिनिकल ट्रायल्स में इस वक्त हम, मेरी यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं एक वाइस चांसलर भी हूँ बड़ी यूनिवर्सिटी का, तो 29 मेजर क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं, और सबसे बड़ा ट्रायल है हमारा प्रोटेक्ट, जिसमें पाकिस्तान रैंडमाइज्ड आउटकम क्लिनिकल ट्रायल्स इन कोरोना वायरस है, जिसमें 9,500 पेशेंट्स हैं और उनको मुख्तलिफ थेरेपीज देख रहे हैं। और जो सीरियस मरीज हैं जो आईसीयू में, उसमें प्लाज्मा थेरेपी, आईजीजी, आईवी, और उसमें हम बहुत सारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी देख रहे हैं, और उसमें एक आम हम रेमडेसिविर को भी ट्रायल कर रहे हैं इस वक्त। जो ये वही है रेमडेसिविर जिसको हमने बहुत यूज़ किया अगेंस्ट एबोला वायरस, तो ये ऑलरेडी हम इसको एंटीवायरल थेरेपी में यूज़ कर चुके हैं और करते रहते हैं। ये कोई नई दवाई नहीं है, लेकिन इसकी ये नई इंडिकेशन में अभी बड़ा फ्रेगमेंटेड सी इंफॉर्मेशन है कि एक स्टडी में क्रिटिकली इल जब प्लेसिबो से कंपेयर हुई तो थोड़ा सा इसका इफेक्ट बेहतर था यूएस में, लेकिन अभी ये कहना बहुत ही कब्ल वक्त होगा कि वेदर इट्स ए ब्रेक थ्रू थेरेपी और नॉट। इट इज स्टिल एन एक्सपेरिमेंटल थेरेपी, इट इज टू अर्ली टू कंक्लूड। अभी ये ट्रायल्स की इस वक्त सतह पे है, जो हमारे पास भी हैं ट्रायल्स। हम इसके अलावा तकरीबन 13 और एजेंट्स पे ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं कह दूं कि किसी पे हेडवे मिला है नहीं मिला। जो मैं समझता हूं जो ब्रेक थ्रू मिलेगा अल्टीमेटली कोविड-19 में ह्यूमन बींग्स को, वो अगेन वो हमें और सिर्फ मिलेगा वैक्सीनेशन से। जब हम मुवस्सर वैक्सीनेशन जो कि बन चुकी हैं, जब उनके ट्रायल से वो फेजेस से गुजर के एक साल में वो जब मार्केट में आएंगी, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी हम ये ट्रायल शुरू कर रहे हैं और अपनी पॉपुलेशन पे कर रहे हैं, क्योंकि हमारा होस्ट रिस्पांस फ़र्क है, हमारी वायरस भी थोड़ी सी फ़र्क है बाकी वुहान से शुरू होते होते जब हमारे तक आई। लेकिन हम समझते हैं कि वो ट्रायल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि समझने वाली चीज़ है कि 1 से 2% लोग सीरियस होते हैं। उन सीरियसली इल पेशेंट्स को हमें बचाना है। ये सब एफर्ट सिर्फ उनको है, और वो 1 से 2% अगर एब्सोल्यूट नंबर्स बढ़ेंगे तो वो भी बढ़ेंगे। तो इसलिए उसमें हमें देखना है कि कौन सी हमारे पास सही, और वो जो ब्रेक थ्रू हम कह सकें, ब्रेक थ्रू पता चल पाएगा सही तरीके से। राइट, ठीक है डॉक्टर साहब, गॉट योर पॉइंट। मैं कोयटा किफ़ायत अली साहब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। किफ़ायत, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि 2 हफ्ते पहले तक लियाकत शाहवानी साहब मीडिया से बात कर रहे थे, हमारे प्रोग्राम्स में भी आके उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान जो है हमने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरफ जाना है, क्योंकि दरमियान में हमने रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट की थी, नरमी की थी लॉकडाउन में, तो केसेस बढ़ गए। उसके बाद जब वफाकी हुकूमत का लॉकडाउन में नरमी का फैसला होता है तो सूबा भी जो है वो ही फैसला करता है कि
ہم تو ہیں وفاق کے ساتھ جائیں گے کیونکہ عوام کو ہم نے سہولیات دینی ہے تو لہٰذا ہم بھی نرمی کر رہے ہیں. تو ایک فیصلہ آیا اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے, گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہم اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کریں گے. اس کے 2 دن کے بعد وفاق کے ساتھ چلے گئے لاک ڈاؤن میں نرمی کا. تو یہ صرف وفاق کی پالیسی کے ساتھ جانے کے لیے کیا جا رہا ہے یا گراؤنڈ ریالٹیز 2 دن کے اندر اتنی تبدیل ہو گئی کہ انہوں نے مناسب سمجھا کہ ہم نرم کریں گے لاک ڈاؤن؟ دیکھیں اگر بلوچستان کی ہم بات کریں تو بلوچستان میں پہلے دن سے جو لاک ڈاؤن تھا اس میں کوئی خاطر خواہ حکومت کو فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں پر عوام جو ہے یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ وبا جو ہے وہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے. بارہا جو ہے وہ اہل اقتدار سے یہ سوال پوچھا گیا کہ یہاں پر شاید مکمل کرفیو کی طرف ہمیں جانا چاہیے کیونکہ یہاں پر جو ایجوکیشن لیول ہے لوگوں کا وہ بہت کم ہے, شعور کی بہت زیادہ کمی ہے, اور یہاں پر کچھ ایسے علاقے ہیں کہ جو اب تک بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اس قسم کا کوئی وائرس جو ہے وہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے. تو یہاں پر سخت لاک ڈاؤن کی جو ہے وہ بات کی جا رہی تھی. تاہم جب ہم نے پہلا لاک ڈاؤن دیکھا تو اس میں بھی کچھ سیکٹرز کو جو ہے وہ نرمی دی گئی تھی. اس کے بعد جب وفاق کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے گی تو یہاں حکومت بلوچستان کی جانب سے اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ شروع کیا گیا, جس میں یہ کہا گیا کہ جو کاروباری طبقہ ہے وہ صبح 3 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک جو ہے وہ اپنے کاروبار کھول سکیں گے. اس پر حکومت کا یہ موقف تھا کہ کیونکہ لاک ڈاؤن میں سختی اگر کی جائے گی تو اس سے ملک جو ہے وہ معاشی طور پر جو ہے وہ بہت بری صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. بلوچستان جو پہلے ہی جو ہے وہ مالی جو مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو اس میں اگر ہم معیشت کو اس طرح سے وہ کریں گے تو معیشت پر بہت برا اثر پڑے گا. تاہم دوسری طرف جو عوام کا اس تمام تر صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کسی صورت جو ہے وہ احتیاطی تدابیر ہو یا SOPs ہو ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. 3 بجے سے شام 5 بجے تک بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بازاروں کی صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ رش ہے. یہ بھی بلوچستان حکومت کے ترجمان نے جو کہا تھا کہ ماسک کو ہم یقینی بنائیں گے, گلوز پہننے کو یقینی بنائیں گے, ان چیزوں پہ عمل درآمد نظر آ رہا ہے آپ کو بازاروں میں, باہر سڑکوں پر؟ دیکھیں کاروبار کو صرف ایک شرط پر جو ہے وہ کھولنے کی اجازت دی گئی تھی. اسمارٹ لاک ڈاؤن صرف اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ جو تمام تر تاجر اور لوگ جو ہیں وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے. تاہم ہمیں 6 روز گزر چکے ہیں آج اسمارٹ لاک ڈاؤن کو, ہمیں کسی قسم کی کوئی احتیاطی تدابیر یہاں پر دکھائی نہیں دیتی. رات بھر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاہراہوں پر رش لوگوں کا رہتا ہے, دوستوں کی ٹولیاں یہاں پر موجود رہتی ہیں, اور خصوصاً جو بازار میں شاپنگ کرتی جو خواتین اور مرد حضرات ہیں ان کی جانب سے نہ ہی سماجی فاصلوں کا احتیاط کیا جاتا ہے, نہ ہی وہ ایک دکان میں 4 خریدار جو ہے وہ موجود ہونے کی جو شرط رکھی گئی تھی اس کا احترام کیا جاتا ہے, اور نہ ہی جو ہے وہ دوسری جو SOPs حکومت کی جانب سے شروع کی گئی تھی ان پر کوئی عمل درآمد ہوتا ہے. اس میں ضلع انتظامیہ کے پاس بھی شاید اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے شہر کو جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ اس تمام تر SOPs پر عمل درآمد کرائے. کچھ کارروائیاں ہوتی ہیں تاہم ہم ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ SOPs پر عمل درآمد نہیں ہوتا, اور حکومت اب بھی جو ہے وہ مزید کچھ نرمی کی طرف جا رہی ہے, نہ کہ مزید اس کو سخت کیا جائے. وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کیا فیصلہ فائنل ہوا ہے؟ کیونکہ ایک تجاویز NCOC کی میٹنگ میں مانگی تھی, پھر بیشتر صوبے جو ہیں وہ اس کے حق میں تھے کہ وزیر اعظم صاحب صحیح کہہ رہے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کھول دی جائے. ساتھ جب کل وزیر اعظم کی جانب سے یہ اپیل کی گئی تھی تمام صوبوں سے کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ کھول دیں تو ہم نے رابطہ کیا تھا ترجمان حکومت بلوچستان سے. ان کا یہ موقف تھا کہ وزیر اعظم کی اس اپیل پر ہم جائزہ لیں گے, تمام تر صورتحال کو دیکھیں گے اور اس کے بعد ہی کسی حتمی فیصلے کی طرف جائیں گے. تاہم آج ہمیں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ حکومت بھی جو ہے بلوچستان میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کھولنے جا رہی ہے, اور اس حوالے سے جو ایک پریشر تھا ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کیونکہ تاجران کو اسی پریشر کی وجہ سے وہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی جس نے فیصلہ کیا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں کھولی جائے گی, باقی سارے صوبے جو ہیں وفاقی حکومت کے ساتھ جانے کو تیار ہیں. عرفان موسیٰ زئی آپ کی جانب آتے ہیں, پشاور کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ کیا کچھ صورتحال مختلف ہے یا ایز ایکسپیکٹڈ وہی رش ہے, وہی عوام کی طرف سے کیئرلیسنس ہے, وہی حکومت کی اپیلوں پر کان نہ دھرنا ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, اگر پشاور کی بات کی جائے تو پشاور کی جو صورتحال ہے وہ بھی جس طرح کوئٹہ میں کفایت نے بتایا تو اس سے بالکل مختلف نہیں ہے. لوگ جو ہے 50 دن لاک ڈاؤن کے باوجود جو ہے اب آج بھی لوگ جو ہے اس کو سیریس نہیں لے رہے. بازاروں میں اسی طرح رش ہے, اس پیس کا کسی قسم کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے. ماسک تو تھوڑے بہت لوگ جو ہے وہ ماسک تو پہن لیتے ہیں لیکن گلوز کا بالکل جو ہے وہ تو کنسیپٹ ہی یہاں پر نہیں ہے. اسی طرح جو دکاندار ہے, تاجر ہے, ان کی جانب سے بھی کسی قسم کی SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ جب
حکومت کے ساتھ بار بار تاجروں نے مذاکرات کیے تھے. تاجروں نے ہی ان کو SOPs جو ہے وہ پیش کیے تھے کہ ہم ان SOPs پر جو ہے وہ عمل درآمد کریں گے, آپ ہمارے لیے کاروبار جو ہے وہ چند گھنٹوں کے لیے کھولے, لیکن ہم نے دیکھا کہ 4 روز میں جو ہے اس پر کسی قسم کا عمل درآمد ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر تو چیک پوسٹ قائم کی گئی ہے ٹریفک پولیس کی جانب سے, لیکن SOPs کے مطابق 3 بندوں سے زیادہ جو ہے وہ ایک گاڑی میں سفر نہیں کر سکتے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 کی جگہ جو ہے 7 8 بندے جو ہے وہ بھی گاڑیوں میں سوار ہوتے ہیں, لیکن ٹریفک پولیس کی جانب سے جو ہے ان کو منع نہیں کیا جا رہا ہے. تو بالکل یہاں پر بھی لوگ جو ہے آج بھی جو ہے وہ اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں. جس طرح کہ فائد نے بتایا کہ لوگ آج بھی یہاں پر یہی کنسیپٹ ہے کہ یہ وائرس بالکل یہاں ہے ہی نہیں, یہ وبا جو ہے یہ نہیں ہے, اس بیماری کو آج بھی جھوٹا ہی سمجھا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے لوگ اس کو بالکل سیریس نہیں لے رہے ہیں. دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا حکومت نے پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو بھی پیر کے روز سے کھولنے کا اعلان کیا ہے. باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ جو ڈویژن کے اضلاع کی سطح پر جو ٹرانسپورٹ ہے وہ تو کھول دیا گیا ہے, لیکن بین الاضلاع جو ٹرانسپورٹ ہے وہ ہر کمشنر جو ہے وہ ان کی مشاورت کے بعد ٹرانسپورٹوں کے ساتھ وہ مذاکرات کریں گے, SOPs طے کریں گے, تو اس کے بعد جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ بین الاضلاع جو ہے وہ اس کو اوپن کریں گے. تو اسی طرح اگر دیکھیں تو بازاروں میں جو SOPs ہے اس پر تو بالکل عمل درآمد ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے, لیکن ابھی پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بھی کھلنے جا رہی ہے. تو حکومت کو لیے اور عوام کے لیے یہ وبا جو ہے وہ مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گے. حالانکہ جب مشیر اطلاعات تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تو نرمی کرنے جا رہے ہیں, لیکن اگر عوام نے, شہریوں نے اور تاجروں نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا تو ایک بار پھر وہ سختی کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ حکومت کی جانب سے کسی قسم کی صحیح. اب دیکھتے ہیں کہ واقعی وہ سختی کی طرف جاتے ہیں جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ عوام سننے کو تیار نہیں ہے. بہت سٹرینج ایک چیز آپ نے بھی بتائی اور کفایت نے بھی کوئٹہ سے بتائی. بریک سے واپس آ کے میں ڈاکٹر صاحب سے اس کے حوالے سے بات کروں گی کہ انہوں نے کہا کہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی رومر ہے, یہ کوئی افواہ ہے, کرونا وائرس ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہ ایک جو پرسیپشن ہے لوگوں کا, اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, جو ہمارے رپورٹرز پشاور سے اور کوئٹہ سے بتا رہے تھے, پہلے تو ذرا اسی پہ کامنٹ کیجیے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام ایک تو اس لیے بھی عمل کرنے کو تیار نہیں ہے کہ آپ ان سے بات کریں کہ حکومت کے SOPs گائیڈ لائنز آپ کیوں نہیں سن رہے ہیں, تو وہ جواب دیتے ہیں کہ کرونا وائرس تو ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, کوئی ایسی بیماری نہیں ہے. لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے, سنجیدہ نہیں ہے اس بارے میں, سمجھ کوئی افواہ چل رہی ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں جی, کہ ایک تو جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ اپنا تو نقصان کر ہی رہے ہیں, دوسرے لوگوں کو اس طرح کی ترغیب دے کر ان کا نقصان بھی کر رہے ہیں. تیسرا, جو ہمارا ہیلتھ کیئر ورکر ہے, ڈاکٹر, نرسز, جو پرٹیکولرلی جو ڈیڈیکیٹڈ موٹیویٹڈ لوگ ہیں, اپنی جان کو رسک پہ لگا کے پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی, ان کی موٹیویشن اور جذبات کی توہین کر رہے ہیں. یہ درست, یہ دنیا کے علاوہ وہ دین کے بھی جو ہیں وہ خطاوار ہیں, نمبر 1. نمبر 2, وہ جو کہتے ہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے, گورنمنٹ نے قرضے لینے کے لیے ڈونگ رچایا ہوا ہے, ان سے صرف کہہ لیں کہ اس گھر میں جا کے وزٹ کر لیں جن کے گھر سے ایک لاش اٹھی ہے کرونا کی وجہ سے, جن کا پیارا ہسپتال میں 15 دن پہلے انٹر ہوا, پاؤں پہ چل کے گیا, واپسی پہ ان کو قبر دیکھنے نصیب ہوئی, درمیان میں ان کا کوئی رابطہ بھی نہ رہا. یا اسی سوال کا جواب اس فیملی سے پوچھ لیں, کیا کرونا حقیقت ہے یا ڈونگ ہے. اس دور میں وہ لوگ یا تو وہ بہت ہی بیوقوف ہیں, اگنورینٹ ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قابل رحم لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں. میری ان سے اپیل ہے کہ اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے جن کے گھر سے لاش اٹھی ہے ان کے جذبات سن لیں, بجائے اس کے کہ میں اس پہ کوئی لیکچر دوں اور وہ یہ کہیں کہ شاید ڈاکٹر اپنی دکان چمکا رہا ہے. میری ان سے گزارش ہے کہ جس گھر سے لاش اٹھی ہے اور ڈرے اس وقت سے کہ خدا نخواستہ ان کے گھر سے لاش اٹھے, تب ان کو یقین آئے کہ یہ ڈونگ نہیں تھا.
صحیح کہ اس کو افواہ نہ سمجھیں, یہ مت کہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے, یہ بالکل ہے, ایگزسٹ کرتا ہے, جس سے آپ کو, آپ کے پیاروں کو بہت خطرہ ہے. اور جو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے خود ہی بچانا ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے یہ بات سن کے, جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے پہ کھیل کے جانے بچا رہے ہیں, اور آگے سے لوگ یہ کہیں کہ تو ہے ایسے لوگوں کی جو ہمیں یہ باتیں تکلیف دیں ہمارے لیے, یہ ہمیں ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کچھ چند اچھے الفاظ نہیں کہہ سکتے تو یہ نہ کہیں, اس طرح کی فضول بات بھی تو نہ کریں. یہ صحیح, بالکل ٹھیک ہے. میں اب اس شہر کی جانب رخ کرتے ہیں. ہم نے اسلام آباد کی صورتحال آپ کو بتائی, لاہور کی, پشاور کی, کوئٹہ کی, اب کراچی کی طرف ہم جا رہے ہیں جو کہ اس صوبے کا کیپٹل ہے, جس صوبے نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نے بہت ساری چیزوں میں وفاق کے ساتھ نہیں جانا. مثال کے طور پہ وزیر اعظم نے صوبوں سے درخواست کی پبلک ٹرانسپورٹ کھول دیں, 3 صوبوں نے کھول دی. سندھ نے کہا کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ نہیں کھولیں گے کیونکہ اس سے کیسز بڑھیں گے. سندھ وہ صوبہ ہے جہاں پر کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے وبائی امراض ترمیمی ایکٹ جو ہے وہ بھی نافذ العمل کر دیا گیا. وہاں سے محمد نوید صدیقی ہمارے کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نوید السلام علیکم. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ سندھ کے بہت سارے اقدامات کرونا سے ریلیٹڈ دیگر صوبوں سے اور وفاق سے مختلف ہیں. وہ انہوں نے آغاز بھی پہلے کیا, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر وہ سختی بھی کر رہے ہیں. کیا اس سے فرق پڑا ہے؟ جو دیگر صوبوں نے نہیں کیا وہ سندھ نے کیا, فرق کتنا پڑا؟ جی بالکل, اگر ہم بات کریں لاک ڈاؤن کی تو سب سے پہلے جو پہل کی وہ سندھ حکومت نے کی تھی. لاک ڈاؤن کی ہم بات کریں یا تمام SOPs کی بات کریں, وہ سب سے پہلے جو اقدامات اٹھائے وہ سندھ حکومت نے اٹھائے. تمام تو جو سخت لاک ڈاؤن تھا وہ سندھ سے اس کا آغاز ہوا, جس کے بعد جو وفاق نے عمل درآمد کیا اور دیگر شہروں تک جو پھیلا. اگر ہم بات کریں اس کے جو ثمرات ہیں, جب اسٹارٹنگ میں جو لاک ڈاؤن تھا, جب سخت تھا لاک ڈاؤن, تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کیسز جو ہے کافی کم تھے. جو تعداد تھی وہ 200-250 کے قریب کیسز جو آ رہے تھے. لیکن جیسی جو نرمی ہوئی ہے لاک ڈاؤن میں, اس کے بعد سے جو ایک دم جو ہے تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. تقریباً گزشتہ ہفتے کے دوران جو ہے ڈیلی کی بنیاد پر جو ہے 500 سے زائد جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں. ایک طرف جو سندھ حکومت کی جانب سے کیسز بھی بڑھا دیے گئے ہیں, جو ٹیسٹ ہیں وہ جو زیادہ جو کیے جا رہے ہیں, جس کے باعث جو ریشو رپورٹس کیسز کا وہی بڑھتا جا رہا ہے. آج بھی جو ہے تقریباً 674 کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں. آج جو ٹیسٹ کیے گئے تھے تقریباً 4,500 ٹیسٹ کیے گئے تھے, جس میں سے 674 کیسز آئے. جو آج وزیر اعلیٰ کی جانب سے اعداد شمار جاری کیے گئے وہ بھی جو ہے کچھ پریشان کن ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جو کرونا کیسز ہیں اس میں تیزی سے اضافہ ہوگا, کیونکہ جو لوگ ہیں وہ عمل نہیں کر رہے. ہم جب دیکھتے ہیں مارکیٹس کی, اگر ہم صورتحال بتائیں آپ کو, جو SOPs ہے وہ فالو نہیں ہو رہا. مارکیٹس میں وہی رش دیکھنے میں آ رہا ہے. کراچی کے بڑے شاپنگ مالز بند ہیں, لیکن اس کے باوجود جو 4 دن کے لیے شاپنگس کے لیے جب اجازت ملتی ہے لوگوں کو, تو بہت بڑی تعداد ہوتی ہے, جس میں نہ صرف مرد خواتین بلکہ بچے بھی بہت بڑی تعداد میں جو ہے آتے ہیں. یہی صورتحال دیکھتے ہوئے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں, اسسٹنٹ کمشنرز ہیں, ان کی جانب سے کارروائی بھی کی گئی اور کراچی کی تقریباً 10 سے زائد بڑی مارکیٹس ہیں ان کو بھی جو ہے بند کیا گیا, کیونکہ جو کرونا کے وائرس ہے اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ کافی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. سندھ حکومت نے اقدامات تو کیے تھے, سخت اقدامات کیے تھے, لیکن جو نرمی آئی ہے اس کے بعد سے جو تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. سندھ حکومت اسی بات کی جو ہے نشاندہی کر رہی تھی کہ اگر ہم نرمی کرتے ہیں تو کیسز جو ان میں جو دوبارہ اضافہ ہوگا, جو لاک ڈاؤن کے ثمرات تھے وہ جو ہے حاصل نہیں ہو سکیں گے. اور اس جانب اگر دیکھا جائے تو سندھ حکومت جو ہے اپنی بات میں کافی حد تک جو ہے ثابت کر رہی ہے کہ جو کیسز ہے اس میں دوبارہ اضافہ ہو گیا ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی کہ جو لوگ ہیں وہ اس SOPs پر عمل نہیں کر رہے. ماسک کا استعمال جو وہ نہیں کیا جا رہا, بچوں کو ساتھ لے کے شاپنگ پہ جو خواتین آ جاتی ہیں. اچھا نوید, ایک چیز اور بتائیے گا کہ آج ہی میں یہ رپورٹ دیکھ رہی تھی جو محکمہ صحت سندھ کے طرف سے سامنے آئی ہے, اور اس میں کمپیریزن کیا گیا ہے کہ کرونا پیشنٹس کی جو صورتحال ہے, یہ جو ان کی فیسلٹیز ہے سرکاری ہسپتالوں میں ورسز پرائیویٹ ہاسپٹلز, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سندھ میں کرونا سے ریلیٹڈ اموات ہیں وہ زیادہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں رپورٹ ہوئی ہیں, جس میں آغا خان ہاسپٹل میں 23, انڈس ہاسپٹل میں 18, اوجھا ہاسپٹل میں 29, SIUT میں 22, اور سرکاری ہسپتالوں کے جو اموات ہیں ان کے اعداد و شمار نسبتاً کم ہیں. تو اس کی کیا وجہ کوئی بتائی گئی ہے سندھ کے محکمہ صحت کے حکام کی طرف سے کہ کیا سرکاری ہاسپٹلز میں ہم یہ کہیں کہ فیسلٹیز کرونا سے لڑنے کی زیادہ بہتر ہیں؟ اس کی ساتھ میں آپ کو بتاؤں اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ لوگ جو زیادہ پریفر کر رہے ہیں وہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کو جو ہے پریفر کیا جا رہا ہے, ترجیح دی جاتی ہے. سندھ میں چونکہ جو اسپتالوں کی صورتحال ہے اس سے سبھی بخوبی واقف ہیں. جو سہولیات یہاں ملتی ہیں, جو صورتحال ہے صفائی ستھرائی کی ہم بات کریں تو تمام نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. جو یہاں کے شہری ہیں ان کو جو ہے پریفر کیا جاتا ہے کہ آغا خان اسپتال, اس کے علاوہ SIUT اور دیگر اسپتال کو جو پریفر کرتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ جو کرونا کے کیسز اسٹارٹ میں جب آنا شروع ہوئے تھے تو زیادہ تر لوگوں کا جو پریفر تھا وہ پرائیویٹ ہاسپٹلس تھا. اسی وجہ
سے جو ہے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو اموات بھی وہاں پہ زیادہ کیسز ہیں وہ آپ کے زیادہ تر پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جو گئے جس کے باعث جو اموات ہے وہ بھی وہاں سے زیادہ آ رہی ہیں. اقدامات جو کیے جا رہے ہیں لیکن جو ثمرات ہے وہ ہوتے دکھائی نہیں دے رہے, حاصل ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. سندھ حکومت کی جانب سے جو ہے ٹرانسپورٹ بھی جو ہے وہ ابھی تک کھولی نہیں کی گئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹ اگر ہم کھول لیتے ہیں تو دوبارہ کیسز جو اس میں بھی اضافہ ہوگا. تو دیکھنا یہ کہ اب سندھ حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے, چونکہ تینوں صوبوں میں جو ہے وہ ٹرانسپورٹ بھی کھول دی گئی ہے لیکن جو صوبہ سندھ ہے وہی صرف ایک ایسا صوبہ باقی رہ گیا ہے جس کے اندر ٹرانسپورٹ جو ہے اس کا ابھی تک آغاز نہیں کیا گیا ہے. تو شہری جو ہے وہ بھی خاص سے پریشان ہے. ان کا بھی یہ سوال ہے کہ اگر دیگر ملکوں میں جو دیگر جو صوبے ہیں اس میں جو ہے ٹرانسپورٹ جاری ہے لیکن سندھ میں جو ہے ٹرانسپورٹ کیوں بند کی گئی ہے. تو حکومت کو یہ بھی تمام تر چیزیں دیکھنی ہے کیونکہ اب جو لوگوں کا دباؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو کاروباری حضرات ہیں ان کا بھی دباؤ ہے حکومت کے اوپر. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ جو تاجر برادری ہے اس کا ایک موقف ہے کہ جو کاروبار ہے اس کی سرگرمیوں کو ٹائم بڑھایا جائے, کیونکہ جو کراچی وہ اکنامک ہب ہے اور صرف 4 دن کی اجازت دی گئی ہے کاروباری سرگرمیوں کے لیے, جس کے باعث جو کسٹمر ہے اس کا رش بڑھ جاتا ہے اور صرف 8 سے 10 گھنٹے ہوتے ہیں. جبکہ جو کراچی کا جو طریقہ کار ہے خریداری کا وہ یہ ہے کہ کراچی والے زیادہ تر رات کے وقت نکلتے ہیں, ٹھنڈے وقت باہر نکلتے ہیں, اور جو خریداری ہے اس میں تقریباً جو آخری اشرا ہوتا ہے رمضان کا اس کے اندر 16 سے 20 گھنٹے جو ہے وہ خریداری جو ہے باہر ہوتا ہے اور خریداری چل رہی ہوتی ہے. لیکن اس لاک ڈاؤن کے باعث صرف جو ہے خریداروں کو 8 سے 10 گھنٹے مل رہے ہیں, وہ بھی دن کے اوقات میں, تو وہ بھی ایک پریشانی کا سلسلہ بن رہا ہے. 4 دن جو لاک ڈاؤن میں نرمی ہے ان دنوں تو باہر نکل ہی رہے ہیں, وہ تمام چیزیں ہیں. بہت سارے سوالات لوگوں کے بھی ہیں, لیکن یہ جو ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب بھی پرائیویٹ ہاسپٹلس کے حوالے سے سندھ کی خیر رپورٹ ہے, انہوں نے بتایا کیونکہ زیادہ تر پیشنٹس جا وہاں رہے ہیں تو اسی لیے وہاں پہ زیادہ جو ہے وہ نجی ہسپتالوں کے اندر اموات جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں. بٹ مائی کوشچن از کہ آپ کا اس وقت جو تجربہ ہے, جو آپ نے چیزیں دیکھی ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا سرکاری ہسپتالوں کو اتنا اکوپڈ کیا جا رہا ہے کہ وہ کرونا جیسے مرض سے فائٹ کر سکتے ہیں؟ اس وقت جو ڈاکٹرز کو سہولیات ہیں, جو ان کی ضروریات ہیں, وہ ان کو فراہم کی جا رہی ہیں؟ ایک تو میں یہ بتاتا چلوں, جو آپ کا یہ سوال بڑا ویلڈ ہے کہ کیوں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں موٹیلٹی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو پبلک سیکٹر کراچی میں. اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو 90% چانس ہے اگر آپ کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے تو آپ کو کہا جائے گا یہاں وینٹیلیٹر موجود نہیں ہے, آپ مہربانی کر کے کسی اور ہاسپٹل میں چلے جائیں. تو جب وینٹیلیٹر ہی موجود نہیں ہوگا تو وہ کریٹیکل پیشنٹ وہاں داخل نہیں ہو پائے گا. وہ بیچارہ, آپ کو ہمارے اپنے ایک بھائی ڈاکٹر صاحب کا واقعہ فرقان صاحب کا یاد ہے, وہ 5 ہاسپٹلز میں گئے اس سے بیشتر کہ ان کو کوئی وینٹیلیٹر کہیں سے مل سکا. تو وہ ان سب ہاسپٹلز میں جا چکے تھے, ہی اینڈڈ اپ ان اے پرائیویٹ ہاسپٹل. تو یہی دس ٹیلز دی ہول اسٹوری. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب خدا نخواستہ وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے کوئی کووڈ-19 سے, تو اچھے دنیا کے بہترین ہاسپٹلز میں بھی 5 سے 7% چانس ہے کہ وہ زندہ وینٹیلیٹر سے واپس آئے گا. وینٹیلیٹر از ٹو لٹل ٹو لیٹ سچویشن. اور اس میں اب جو لیٹسٹ ہماری تھنکنگ ہے, جو چند دنوں میں ایوالو ہوئی ہے, ہم بھی سیکھ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہائی فلو نان انویسو وینٹیلیشن پہ رکھیں, تاکہ جب وینٹیلیٹر پہ لوگ چلے جاتے ہیں تو اب ایک نئی چیز ہمیں سمجھ لگی ہے کہ اس میں لنگز میں کلوٹس شروع ہو جاتے ہیں, لنگز میں انفارکٹ شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے اکراس دی بورڈ ہم اینٹی کوگولیشن کرتے ہیں, خون پتلا کرتے ہیں تاکہ ان کو کلوٹس نہیں شروع ہوں. تو اس لیے وینٹیلیٹر کا اپنا ایک نقصان ہے, خاص کر یہ کلوٹ فارمیشن جو انفارکٹس ہیں. تو اس لیے ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نوبت نہیں آئے, اور یہی عوام سے کوشش ہوگی, یہی جو آپ بار بار آپ کے پورے پروگرام میں ہم نے بات کی. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر خالد رندھاوا صاحب کوئی سوال آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی ضرور سر. میرا آپ سے ایک کوشچن ہے. آپ کو پالیسی میکنگ تک ایکسیس ہے, یو آر پارٹ اینڈ پارسل آف پالیسی میکنگ ان پنجاب گورنمنٹ. کیا کسی لیول پہ یہ ڈیلیبریشن ہوئی ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جہاں وینٹیلیٹر ہیں اس کی کاسٹ کیا ہے؟ میرے علم کے مطابق, میرا پرسنل ایکسپیرینس ہوا ہے چند پیشنٹس پہ, پنڈی اسلام آباد میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں 1,60,000 روپیہ پر ڈے ہے آئی سی یو پر ڈے. بہت سے سفید پوش لوگ, اپنی زندگی سے پیاری کوئی چیز نہیں, مجھے بھی آپ کے بھی, تو بندہ کیلکولیٹ کرتا ہے کتنا کہ خرچ آ جائے گا.
سر کتنا خرچ آ جائے گا تو اچھے پرائیویٹ ریناؤنڈ ہاسپٹلز میں چلا جاتا ہے. تو آپ نے جو بات بتائی بالکل ٹھیک ہے, جن کے پاس وینٹیلیٹر ہوتا ہی نہیں ہے پیشنٹ کو ایڈمٹ کر دیتے ہیں, جب وینٹیلیٹر کے قریب پہنچتا ہے تو پھر وہ ہمارے پاس ریفر کر دیتے ہیں. اور جن کے پاس وینٹیلیٹر ہے اس کی کاسٹ یہ ہے. کیا اس نیشنل چیلنج میں گورنمنٹ پالیسی بنانے کی طرف جا رہی ہے یا آپ کو ایسی ریکمنڈیشن جا رہی ہے؟ صحیح جی ڈاکٹر صاحب, کیس کو ریگولیٹ کیا جائے ایٹ لیسٹ. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کا جواب لے لیں پہلے. جی ڈاکٹر صاحب. جی رنداوا صاحب, میں بتا رہا ہوں, میرا پرسنلی ایز اے پروفیشنل یہ بہت زیادہ گورنمنٹ, تمام گورنمنٹ سے, کہ جب تک ساری گورنمنٹ سے ایک پیج پہ نہیں ہوں گی, ایک صوبے میں ٹرانسپورٹ نہیں چلانا باقیوں میں چلانا, اٹ ول ناٹ ورک. دے ول ہیو ٹو بی آن سیم پیج. دوسرا میرا یہ بہت بڑی گزارش ہے سعدیہ سے بھی, تمام اینکر سے, تمام میڈیا سے, کہ آج آپ کی خبروں کی ہیڈ لائن ہے کہ آٹے کی قیمت اتنی بڑھ گئی, گورنمنٹ نے اتنی فکس کی. گورنمنٹ کووڈ-19 میں ٹیسٹنگ کی کیوں نہیں کاسٹنگ کر کے پرائیویٹ لیبس کو کہہ سکتی کہ اتنی قیمت رکھیں, 3,000 روپیہ رکھیں, 2,500 روپے, کیوں نہیں وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کو یہ ڈکٹیٹ کرا سکتی؟ اسی کا نام گورننس ہے. دس از واٹ ایگزیکٹلی گورننس از, کہ وہ کاسٹنگ کر لے کہ وینٹیلیٹر پہ کاسٹ کیا آتی ہے, آکسیجن کتنے روپے کی لگتی ہے, وہ فکس کر دے پرائس ٹو اکراس دی بورڈ کرے. بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. ٹائم ختم ہو گیا. 30 سیکنڈ اگر پاسبل ہے تو. نہیں ون لائنر اس میں سمپل ایک ہے کہ میں تو ایسا مشورہ گورنمنٹ کو اس فورم پہ بیٹھ کے دے سکتا ہوں کہ میری ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہے, لیکن پروفیسر صاحب آپ کو تو پالیسی میکنگ میں انوالو ہیں. وہ چلیں, آپ نے کہہ دیا, ظاہر ہے اس پہ بھی I'm sure بات ہوگی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب آپ کا بھی, ڈاکٹر رندھاوا صاحب آپ کا بھی, اور ہمارے تمام کورسپونڈنٹس کا بھی. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.